मैं हूं वारिस इकबाल, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने प्यारों को भेजिए। शुक्रिया। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है जी हमारे कैम्ब्रिज ओ लेवल का पेपर 3 to 4 का, जिस कॉम्पोजिशन ट्रांसलेशन पेपर 1 कॉम्पोजिशन कंपोज करने को कहा जाता है। उर्दू में इंशा बर्दाश्त कहा जाता है। इंशाइया मजमून की किस्म कोई वो इसमें शामिल है। और इस पेपर में जो है ये सेकंड लैंग्वेज का पेपर है और भी कहा जाता है। इस पेपर में पहला जो हिस्सा है उसमें मजमून होता है और दूसरे हिस्से में खत, रिपोर्ट, डायलॉग, मुकालमा या तकरीर, 4 चीजें होती। 4 में से 2 की जाती और 2 में से 1 करनी। और इसी में आज हम रिपोर्ट निगारी की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट निगारी जो है ये इस पेपर का एक हिस्सा है। डायरेक्टेड राइटिंग। डायरेक्टेड राइटिंग क्या होती है? ये एक ऐसी तहरीर है। डायरेक्टेड राइटिंग इस पेपर का एक हिस्सा है। डायरेक्टेड राइटिंग इसलिए कहा जाता है कि इसमें डायरेक्ट किया जाता है, हिदायत दी जाती हैं और हिदायत इशारात की सूरत में भी हो सकती हैं, अल्फाज की सूरत में भी हो सकती हैं। तो डायरेक्टेड राइटिंग एक ऐसी तहरीर है जिसका मजमून है, आर्टिकल भी हो सकता है जिसमें मुमतहिन की तरफ से बाकायदा कुछ हिदायत फराहम की गई। गाइडेड नहीं होता, डायरेक्टेड है, यानी डायरेक्शन दी जाती है, गोया के सिमत बताई जाती है कि आपने क्या करना है और कैसे किससे करना है। रिपोर्ट क्या होती है? फेबर बुक ऑफ रेपोर्टेज जॉन केरी किताब है। उन्होंने रेपोर्टेज तारीफ इस तरह से, रेपोर्टेज एनी शाहिद के जरिए ज़ाब्ता तहरीर लाए गए ऐसे ठोस हक़ाइक़ हैं जो हादसे या वाक़े के वक़ूअ पज़ीर होने के बाद कलमबंद किए गए हों। वक्त और तारीख का तयन और खुद मुसन्निफ का एनी शाहिद होना रेपोर्टेज को ज़्यादा मुतबर बना देता है। गोया कि रिपोर्ट एक ऐसी तहरीर है जिसके ज़रिए लिखने वाला किसी मखसूस मौजू पर ख़ास मालूमात, हक़ाइक़ फराहम करता है। रिपोर्ट के पीछे कोई खबर, कोई वाक़या, कोई मौजू ख़ास, कोई मसला ये होता है और उसके ऊपर फिर लिखने वाला मुकम्मल तफसील फराहम करता है, आदाद व शुमार फराहम करता है, हक़ाइक़ फराहम करता है। मज़ीद इसमें क्या तफसील होती है वो हम आगे जाके देखेंगे तो फिर ये मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। रिपोर्ट के ये अनासिर तरकीबी हैं जो कि लाजमी हैं। किसी भी रिपोर्ट के मुकम्मल होने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। किसने लिखी है? लिखने वाले का नाम, किसके लिए लिखी है, रिपोर्ट का तासुर बाज़ औक़ात ऐसा होता है जिससे पता चल जाता है कि इस ऑडियंस कौन है, इसके कारी कौन है, या फिर बाज़ औक़ात बताया जाता है कि फलां के लिए लिखी जाती है। और हमारी चूँकि ये रिपोर्ट इम्तिहान के लिए है तो इसलिए हम हमारी इम्तिहानी नुक्ता नज़र से लिखते हैं। किसके बारे में लिखी जाती है ये भी उसमें बताया जाना चाहिए और किस तारीख को लिखी गई है उसमें बताना ज़रूरी है। इन चारों अनासिर, 4 काफ जो हैं, इनकी क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी हैं, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिए। अगर आप उस्ताद हैं तब भी, अगर आप तालिब इल्म तब। रिपोर्ट के ओ लेवल में 3 to 4 8 की रिपोर्ट निगारी का जो सवाल है उसमें एक रिपोर्ट लिखने के लिए कुल 20 नंबर दिए जाते हैं।
جسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مواد کے اور ایک زبان کے۔ مواد کے 5 نمبر ہوتے ہیں اور زبان کے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ جو مواد ہوتا ہے اس کے 5 نمبر جو ہیں وہ عام طور پر تقسیم کر دیے جاتے ہیں آگے مختلف حصوں میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر 2 پیراگراف ہونے چاہیے، بعض کے خیال میں 2 حصے ہونے چاہیے، میرے خیال میں ایک رپورٹ کے 2 حصے ہونے چاہیے۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں تفصیل دی جاتی ہے اور حقائق بیان کیے جاتے ہیں، اور دوسرے حصے میں تجاویز فراہم کی جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ چونکہ پہلا حصہ بہت زیادہ ضروری ہے، تفصیل والا ہے، دوسرا بھی زیادہ ضروری ہے لیکن تفصیل کم ہوتی ہے، اس میں تجاویز دی جاتی ہیں، تجاویز کم ہوتی ہیں، اس لیے پہلے حصے میں ہم حد الفاظ جو دیکھتے ہیں وہ تقریباً 170 سے 180، 85، 190 تک ہو سکتی ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں حد الفاظ 30 سے 35، 40 تک کے قریب ہو سکتی ہے۔ کل حد الفاظ 200 الفاظ ہے اور ہم اسے 210 سے 215، 225 تک لے جا سکتے ہیں۔ تو حد الفاظ 200 ہے اور 210 سے 215، 225 تک ہو سکتے ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے جو مارکنگ سکیم ہوتی ہے اس میں حد الفاظ 250 تک کہا جاتا ہے کہ 250 تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ 200 حد الفاظ ہے لیکن 250 تک بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے اوپر کراس لگایا ہے، اور یہ کراس کتنی لگایا ہے یہ ہم آگے جا کے بات کریں۔ زبان جو ہے اس کے 15 نمبر ہیں اور اس میں 4 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک مربوط جملے اور دوسرا خوبصورت لفاظی، تیسرا تراکیب، جامعیت، فرصت۔ یہ 4 چیزیں اس حصے کی، چاہے تقریر ہو، چاہے مکالمہ ہو، چاہے رپورٹ ہو، سب میں یہی مربوط جملے انگریزی میں سے اس کے لیے کمپلیکس سینٹینسز کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کی انگریزی پیچیدہ جملے کرتے ہیں، میں اسے مربوط جملے کہتا ہوں۔ پیچیدہ جملے کا مطلب شاید مشکل بن جاتا ہے، پیچ تار کا مطلب ہوتا ہے مشکل، الجھن والے۔ لفاظی یقیناً کسی بھی تحریر کا حصہ ہوتی، وہ ضرور ہر ایک ہونی چاہیے۔ تراکیب جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، مرکب الفاظ جیسے عجیب و غریب، خوش الحان، اور اس طرح سے الفاظ جو 2 الفاظ مل کر بنتے ہیں یا 3 الفاظ۔ سوال امتحان میں کس طرح سے پوچھا جاتا ہے؟ یہ ایک نقش ہے آپ کے سامنے پرچے میں سے، یہ اس طرح سے پوچھا جاتا ہے، اور 2 حصے ہوتے ہیں، اے اور بی، اس میں یا ہوتا ہے درمیان میں، آپ دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس پیپر میں، اس پرچے میں آپ کو تقریر لکھنے کے لیے کہا گیا ہے، یا پھر کہا گیا ہے کہ ایک رپورٹ لکھیے رسالے کے لیے، اسکول کے رسالے کے لیے۔ تو یہ جو طریقہ ہے پیپر میں سوال پوچھنے کا یا رپورٹ پوچھنے کا، اس میں ہماری منزل کیا ہے، ہمیں چاہیے کیا، ہمیں کیا کرنا ہے۔ جہاں تک کانٹینٹ کا تعلق ہے اس کے 5 نمبر ہیں، اور وہ بہت 5 نمبر کا مطلب ہے کہ بہت خوبصورت، بہت بہتر کانٹینٹ لکھا گیا ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ تفصیل سے لکھا جائے، اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ مطابقت رکھتا ہو اپنے موضوع کے ساتھ، اور موضوع سے ہٹ کے کوئی بات نہ کی جائے، اور اسے بہتر طریقے سے پیش کیا جائے، اور اس میں آرگومنٹیشن ہونی چاہیے، کوہیرنس ہونی چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب ہم رپورٹ کی بات کریں گے پھر ہم اس میں حقائق کی بات کریں گے، ہم اس میں اعداد و شمار کی بات کریں گے۔ ڈائلاگ میں یا تقریر میں عام طور پہ بہت زیادہ دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن رپورٹ میں دلائل کی جگہ پہ وہی حیثیت، دلائل والی حیثیت ایک طرح سے حقائق کو حاصل ہو جاتی ہے، یا اعداد و شمار اور حوالہ جات کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسٹرکچر اس کا جو ہے ویل اسٹرکچرڈ ہونی چاہیے، مین کہ اس کا خاکہ جو بنایا گیا ہے رپورٹ کا، جو ہم نے 4 کاف پڑھے ہیں وہ ایک اسٹرکچر ہے، اس کے مطابق رپورٹ ہونی چاہیے۔ لینگویج، زبان ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ پہلے اس میں کمپلیکس سینٹینسز کی ہم بات کر چکے ہیں، اور ایکوریسی، درستی، فعل، فاعل، مفعول کی
मुताबिकत होनी चाहिए। का के की का दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए। गई गई की जगह का सही इस्तेमाल होना चाहिए। मुज़क्कर मुअन्नस का, वाहिद जमा का, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक्सटेंसिव वोकैबुलरी का मतलब ये है कि आपकी वोकैबुलरी जो है, ज़ख़ीरा अल्फाज अच्छे, खूबसूरत, बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। गुड सेंस ऑफ इडियम्स, इडियम्स में हमारे यहाँ पे रोज़मर्रा भी आ जाते हैं, हमारे यहाँ मुहावरात आ जाते हैं। कोई एक वीडियो इंशाल्लाह पेश करेंगे जिसमें रोज़मर्रा और मुहावरात पर बात करेंगे। बहरहाल रिपोर्ट में मुहावरात की गुंजाइश कम होती है, लेकिन अगर लिख लिए जाए मुहावरात अगर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मुहावरात तहरीर को खूबसूरत बख्शते हैं। आगे देखते हैं। ये एक छोटा सा एक खाका पेश किया गया है मवाद का। जो पहला हिस्सा है उसमें मौजू से मुताबिकत, तफसील, हक़ाइक़ और रब्त होना चाहिए। अब यहाँ पे रब्त से मुराद दो बातें हैं। एक रब्त अल्फाज का है कि एक जुमले के अंदर दो हिस्से हैं और उन दो हिस्सों को जोड़ा गया है अल्फाज से, जैसे और है, जबकि है, चुनाचे है, क्योंकि है, ये हरूफ रब्त है। से मौज़ूआती रब्त का मतलब ये होता है कि जो पीछे आपने बात की है उसका ताल्लुक अगली बात के साथ होता हो। और उसके बाद दुरुस्त खाका कि उसके अंदर हक़ाइक़ होने चाहिए, उसके अंदर तफसील होनी चाहिए, उसके अंदर जहाँ ज़रूरी है वहाँ आदाद और शुमार होने चाहिए, जो हम आगे आगे जाके देखते हैं। हद अल्फाज की बात पहले हो चुकी है। दूसरे हिस्से में तजावीज़ या आरा होनी चाहिए और इसी तरह से नंबरों की जो तकसीम हमने की है, पहला हिस्सा चूँकि बड़ा होता है इसलिए उसके 3 नंबर हैं, 3.5 भी। दूसरे हिस्से में 2 नंबर हैं, तो कम भी हो सकते हैं, ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा बराबर हो जाए। 5 नंबर है कुल, तो 3, 2 और एक हिस्सा इख्तिताम का, जिसमें छोटा सा इख्तितामिया रिपोर्टर का नाम और तारीख लिखी जाती है। ये कहाँ लिखी जानी चाहिए ये हम आगे जाके बात करेंगे। इसके हम देखते हैं उसूल लिखने के। सबसे पहला जो उसूल है वो मौजू भी है। रिपोर्ट का मौजू सबसे पहले लिखा जाए। लिखने वाले का नाम और तारीख जरूर होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए ये अलग बात है, लेकिन रिपोर्ट में नाम और लिखने वाले रिपोर्टर का नाम और तारीख जिसको लिखी जाती है वो होना चाहिए। तारीख क्यों ज़रूरी है ये हम आगे जाके बात करेंगे। मौजू का तारुफ और तफसील, ये वो हिस्सा है जिसमें हम मौजू का मुकम्मल तारुफ और तफसील फराहम करते हैं। हवाला जात जहाँ ज़रूरी होते हैं वहाँ हवाला जात देते हैं, जहाँ हक़ाइक़ की ज़रूरत होती है वहाँ हक़ाइक़ देते हैं, जहाँ आदाद शुमार की ज़रूरत होती है वहाँ आदाद शुमार भी देते हैं। तजावीज़ व आरा में मौजू के मुताबिक कहीं तजावीज़ दी जाती है, कहीं आरा दी जाती हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि तजावीज़ या आरा निकात की सूरत में लिखा जाए, लिखी जाए, क्योंकि लफ्ज़ों में नहीं बल्कि पूरे जुमलों में। यहाँ मुराद ये है कि पूरे पूरे जुमलों में लिखी जानी चाहिए। रिपोर्टर का नाम जरूर आना चाहिए और उसके साथ तारीख भी आनी चाहिए। ये हम आगे जाके खाका देखते हैं, फिर बताएंगे कहाँ लिखी जाएगी। दीगर जो अहम उसूल हैं उसमें हर सूरत में मौजू को लिखिए। मौजू से निकलना नहीं है, वरना मवाद के नंबर खत्म हो जाते हैं। ज़बान में तलखी की बजाय शुगुफ्ती होनी चाहिए। मौजू जैसा भी हो, आपकी पसंद का हो या ना हो, लेकिन शुगुफ्ता होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि गैर मुतल्लका और गैर ज़रूरी बातों से गुरेज किया जाए। फेल फाइल मफहूम की मुताबिकत हम पहले बात कर चुके हैं। कहा कि और ज़बान का ख्याल रखा जाए, उसकी तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल रखा जाए, वाहिद जमा का ख्याल रखा जाए, और अमदादी अफ़ाल जो होते हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। मरबूत जुमले बनाए जाएं, जैसा कि पहले कहा गया है कि जबकि, क्योंकि, चुनाचे, इसलिए, चूंकि वगैरह वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके दो जुमलों को इकट्ठा किया जाए, ये दो फिक्रों को इकट्ठा किया जाए। और इसी तरीके से मुहावरात और रोज़मर्रा ज़िंदगी हैं, तहरीर को दिलचस्प बनाते हैं। रिपोर्ट ज़रा खुश्क होती है, इसलिए इसमें
محاورات لکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر محاورات لکھ لیے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کا میک اپ بن جاتا ہے۔ الفاظ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ 250 الفاظ تک آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 250 الفاظ اگر آپ لکھیں گے تو پھر 250 الفاظ 250 نہیں رہیں گے، 250 سے بڑھ جائیں گے۔ 250 سے بڑھے ہوئے الفاظ چیک نہیں ہوں گے اور یوں آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ اس کی 215 کی مشق کیجیے، 215 کی مشق 225 تک الفاظ جائیں گے۔ جہاں تک ممکن ہو صاف ستھرا لکھیے، خوشخط لکھیے، بے جا کاٹ چھانٹ تحریر کے مجموعی تاثر کو متاثر کر۔ کاٹنا کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کو لکھا اور اس کو کاٹ دیا۔ چھانٹنے کا مطلب یہ ہے کسی لفظ کے اندر کریکشن کرنے کی کوشش کی، اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ مثلاً کو جو ہے وہ کاف کینچی والے سے لکھ دیا اور اس کے بعد احساس ہوا کہ یہ غلط ہو گیا ہے تو اس کو وہیں پہ اس کے اندر تبدیلی کر کے تو کشش والا کاف استعمال کرنے کی کوشش کی، لکھنے کی کوشش کی گئی۔ تو یوں کاٹ چھانٹنے کا مطلب ہوتا ہے، عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے درختوں کی اضافی شاخیں جو کاٹی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ درخت چھانٹ، ٹریمنگ جو یہ چونکہ او لیول میں مواد کی نسبت زبان کو زیادہ نمبر دیے گئے ہیں، اس لیے معیاری اور درست زبان استعمال کرنی چاہیے۔ تو کہاں 5 نمبر ہیں، کہاں 15 نمبر ہیں، بہت فرق ہے۔ اس لیے زبان پہ بہت زیادہ دھیان ہے اور زبان میں یہ چیز آ جاتی ہے رموز و اوقاف، ندائیہ، ختمہ، تفصیلیہ، سوالیہ، انگریزی میں فل سٹاپ، واوین، انورٹڈ کاماز، سپیچ مارک، اور اس اردو میں ندائیہ ہوتا ہے، ختمہ ہوتا ہے، تفصیلیہ ہوتا ہے، سوالیہ ہوتا ہے، سکتہ ہوتا ہے، واوین ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ضروری ہے۔ آئیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے رپورٹ کی اصول سمجھتے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے، کیا پاکستان کا قومی جانور مارخور خطرات کا شکار ہے؟ مارخور پر ایک رپورٹ لکھیے۔ مارخور جانور معدومیت کا شکار ہے، یہ بھی موضوع ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے موضوع لکھا ہے، سب سے پہلے لکھنے والے نام اور تاریخ۔ یہ اب مسئلہ ہے کہ اگر ہم ایک عام رپورٹ لکھتے ہیں تو پھر ہم اوپر تاریخ لکھتے ہیں اور پھر اپنا نام لکھتے ہیں، شہر کا نام بھی لکھتے ہیں۔ اکیڈیمک رپورٹ میں بھی اسی طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں رپورٹ میں جو رپورٹ کرنے والا ہے اس کا نام بعد میں لکھا جائے بائیں طرف اور وہاں تاریخ بھی لکھی جائے۔ باہر یہ آپ کی مرضی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ تاریخ اس لیے میں کہتا ہوں ضروری ہے کیونکہ تاریخ میں جب ہم حقائق بیان کرتے ہیں، اعداد و شمار بیان کرتے ہیں تو اس میں تاریخ ہوتی ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رپورٹ پڑھنے والے کو کتنا فرق آیا ہے۔ مثلا ایک تعداد 2019 میں ایک تعداد تھی اور اب 2021 ہے، تو اس میں ایک تعداد میں کیا فرق پڑے گا؟ تو اس لیے رپورٹ میں تاریخ لکھنا ضروری ہے، جس تاریخ کو رپورٹ لکھی جائے۔ رپورٹ میں ضروری تفصیلات فراہم کی جانی چاہیے، جیسے کہ لکھا گیا کہ بکرے کی نسل کا جانور مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے جو پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور اسے مارخور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سام کو مار کھاتا ہے۔ سام کا مطلب ہے مار اور خور کا مطلب ہے کھانے والا، اسی لیے اسے مارخور کہا جاتا ہے۔ رپورٹ میں ضرورت کے مطابق اعداد و شمار آنے چاہیے، حقائق آنے چاہیے، چنانچہ اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس کی حفاظت خاص انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس میں حوالہ بھی گلگت کے ڈی ایف کا دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اعداد و شمار بھی دیے گئے ہیں، سال بھی بتایا گیا ہے، اور یوں رپورٹ مستند ہو جاتی ہے، سند مل جاتی ہے، قابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ضروری تھی۔ اس کے بعد ضرورت کے مطابق حقائق لکھتے ہیں، حقائق بھی لکھتے ہیں۔ مثلا اس میں لکھا ہے کہ ٹرافی ہنٹنگ کے نام سے شکار کیا جاتا ہے، اور اس کا پرمٹ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2019 میں ایک مارخور
کو کا شکار کرنے کے لیے $1,10,000 نیلام ہوا۔ اب یہ کام درست ہے یا غلط ہے، یہ آپ تجاویز میں پیش کر سکتے ہیں، وہاں پہ یہ دے سکتے ہیں اپنی رائے۔ یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو کہ اس رپورٹ کا حصہ تو نہیں بنایا حد الفاظ کی وجہ سے۔ اگر حد الفاظ کی قید نہ ہوتی تو پھر میں یہ شاید سمجھتا کہ یہ ٹرافی ہنٹنگ جو ہے یہ اب شروع ہوئی ہے، اور اس سے باہر کی دنیا سے شکاری آتے ہیں اور وہ بڑے مہنگے داموں سے شکار کے پرمٹ لیتے ہیں۔ پھر ایک مارخور کو مارنے کے لیے، جو کہ بوڑھے مارخور ہوتے ہیں، اور پھر ان کا جو بیاہ ہوتا ہے، وہ جو رقم ہوتی ہے، وہ پیسہ ہوتا ہے، وہ علاقے کی ترقی پر خرچ کیا جاتا ہے اور مارخور کی چراگاہوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز آ جاتی ہے وہ ہے تجاویز۔ اب تجاویز ہم ایک دم سے نہیں دے سکتے، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ لکھنا ہے، کچھ تیاری کرنی ہے، کچھ ایسے جملے لکھنے ہیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ ہاں آپ اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے اس علاقے میں اس میں لکھا کہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ مارخور کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہاں پہ لکھا ہے کچھ علاقوں میں اس کی تعداد میں اضافے کے باوجود کشمیر اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اس کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ یوں ہم نے تجاویز کی تیاری شروع کر دی ہے۔ تجاویز کیا ہے؟ تجاویز لکھنے سے پہلے ایک تجاویز کا آغاز کا ایک جملہ بہت ضروری ہے، جو حسن ہے اس رپورٹ کا اور آپ کی تحریر کا بھی، جیسے کہ چنانچہ اس کی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت، جو یہ ہو سکتے ہیں۔ آپ 3 نکات لکھے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جملوں کی صورت میں ہیں، ایک لفظ کی صورت میں نہیں، تو آپ بھی جملوں کی صورت میں مختصر تجاویز لکھیے۔ اور تجاویز کے بعد آ جاتی ہے بات اختتامیہ کی۔ میں نے پہلے کہا کہ کام رپورٹ میں رپورٹ جب شروع ہوتی ہے تو دائیں طرف رپورٹر اپنا نام لکھتا ہے اور اپنے شہر کا نام لکھ دیتا ہے اور تاریخ لکھتا ہے، اور گویا کہ رپورٹ میں نام اور تاریخ ضروری ہے۔ شہر لکھتے ہیں بات نہیں ہے، لیکن نام اور تاریخ تو بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں جب رپورٹ لکھی جاتی ہے تو رپورٹ کے اختتام پر کونے میں بائیں طرف رپورٹر لکھ کر اس کے نیچے رپورٹر اپنا نام لکھتا ہے، اور اگر امتحان دے رہا ہے تو پھر الف جیم دال لکھتا ہے، امتحان والی تاریخ لکھ دیتا ہے، ورنہ پھر سین سواد این لکھ دیتا ہے ختمہ درمیان میں ڈال کر۔ تو یہ جس حصے کو میں نے دائرہ لگایا ہے، جس حصے کے گرد، یہ حصہ بڑا اہم حصہ ہے، اس کے ایک نمبر ہے۔ اگر آپ یہ نہیں لکھیں گے، یعنی آپ کا نام نہیں لکھیں گے، رپورٹر کا نام نہیں لکھیں گے، تاریخ نہیں لکھیں گے، تو آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ تو تھا جناب مختصر اختتامیہ، ہم نے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بہت اہم ہے کہ رپورٹ پڑھنے کے بعد یاد رکھیے کہ رپورٹ یہ حصہ بہت اہم ہے، یہ بات بہت اہم ہے۔ جب آپ رپورٹ لکھ لیں تو اسے دوبارہ سے پڑھیے، اور پڑھ کر اس میں جہاں اصلاح ہو سکتا ہے حد الفاظ دیکھنا ہو، اور حد الفاظ کو ماپنے کے لیے ایک لفظ اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ ایک سطر کے لفظ لیں، دوسری سطر کے لفظ ان کی ایوریج بنا لیں، اور اگر 16 15 14 کی ایوریج نکلتی ہے تو آپ 15 کی ایوریج نکال لیں، اور اس کو جتنی آپ نے سطریں لکھی ہیں ان کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کر لیں یا ضرب دے لیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کے الفاظ ہوں گے، وہ آپ سمجھیں کہ 19-20 کا فرق اس میں آ جائے گا، لیکن وہ الفاظ ہوں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 250 پہ نہ جائیں، 230 225 تک رہیں، تاکہ حد الفاظ کے اندر ہی آپ رپورٹ نگاری کے حوالے سے حصہ اول اس کا جو پہلے ایک ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے وہ دیکھیے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ رپورٹ نگاری کی بات کی گئی، اور وہاں بھی ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ دکھائی گئی۔
اور یہ رپورٹ تو بہت چھوٹی تھی اور اس میں بہت تفصیلی رپورٹ دکھائی گئی ہے، وہ ضرور دیکھیے، اس میں محاورات اور تراکیب کا استعمال بھی زیادہ ہوا ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے، آپ کو کافی مدد ملے گی۔ آپ اگر استاد ہیں یا آپ کا شکریہ، اور اگر آپ طالب علم ہیں تب بھی آپ کا شکریہ۔ امید ہے کہ آپ رپورٹ نگاری کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ کے کام کی ہو تو اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اہلیوں کو بھیجیے، ان سے بھی شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے اس چینل کو پہلے سبسکرائب کیا ہے تو بہت شکریہ، نہیں کیا تو تب بھی کیجیے اور اس کا لنک دوسروں کو بھیجیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی خاص موضوع پر ویڈیو بنانا جو آپ کے لیے مددگار ہو تو بندہ ناچیز حاضر ہے، آپ کامنٹ میں لکھ دیجئے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے اوپر بنانے کی۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کی حفاظت کرے، آپ محفوظ رہیں، بلاؤں سے وباؤں سے آپ ترقی کریں اور کامیابی کی زندگی گزاریں، اور بندہ ناچیز کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے اور کرم کرے۔ انشاءاللہ ملیں گے